नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। इस स्टूडियो प्रोग्राम के रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर, दानिश्वर, फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाज़ुल हक़ साहब। आपके और अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल करते हैं। पुरतपा खैर मक़दम मजाज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और नाज़रीन हमारी पूरी टीम की जानिब से आप सबका भी इस्तकबाल है। आइए अपने मौजू की जानिब बढ़ते हैं। हमारा जो आज का मौजू है उसका उन्वान है जवानी की तौबा। नाज़रीन पानी का एक कतरा जब आँख के कटोरे में ठहर जाता है, दिल के सागर में उतर जाता है, तो इससे हयात इंसानी की सरजमीन पर तक़वा की फसल बरगुबार लाती है। नाज़रीन अल्लाह ताला को तौबा बहुत पसंद है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन्नदमु तौबा, नदामत, पछतावा, पशेमानी यही दर हकीकत तौबा है। और बुजुर्गी की बनिस्बत जवानी की तौबा यानी नौजवानी की तौबा अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंद है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अश्शाबु ताइबु हबीबुल्लाह, यानी कि वो नौजवान जो जवानी में तौबा करता है वो अल्लाह ताला का महबूब है। तो आइए मजाज साहब से जानते हैं कि अल्लाह ताला को जवानी की तौबा क्यों पसंद है और जवानी की उस तौबा में वो कौन सा कैफ है, वो कौन सा सुरूर है जो एक जवान दिल महसूस करता है और जिसे देखकर अल्लाह का अर्श खुशी से झूम उठता है। आइए मिलकर मजाज साहब से जानते हैं। जी मजाज साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। असल में ये बहुत अच्छा मौजू आपने आज चुना है। सबसे पहले मैं एक हदीस पेश कर दूँ। एक बार हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई कि एक जवान की तौबा अल्लाह को 1000 बूढ़ों की तौबा से ज़्यादा महबूब है। एक बार और ये बात फरमाई कि मैं अल्लाह का हबीब हूँ और जो जवान जवानी में तौबा कर ले वो भी अल्लाह का हबीब है। असल में तौबा ही जवानी की होती है। असल तो कबूल तो बुढ़ापे की भी तौबा हो जाती है। असल में अल्लाह का एक ज़ाब्ता है कि जब कोई इंसान किसी तरह की बेहतियाती करता है और उसे वक्त गलती का एहसास भी होता है उसे उस वक्त, लेकिन अगर वो उसे रिपीट करता रहता है तो नुकसान लाजमी है। आप इसे इस तरह समझें कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीज़ें अगर हम खाते जाएंगे तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा लिमिट का कि अटैक आ जाएगा। हार्ट अटैक कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से होता है, लेकिन अगर हम पहले ही रुक जाएं तो अटैक नहीं आएगा। वही तौबा है। असल बात यह है कि हमें नुकसानदेह चीज़ों से बचना और पलटना। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात कही है सूरह निसा की 17 नंबर आयत में कि अल्लाह उन लोगों की तौबा कबूल करता है जो नादानी में कोई बुराई कर गुजरे हैं और फ़ौरन ही बात आ जाए और तौबा कर लें। मतलब जल्दी तौबा में जल्दी अल्लाह को पसंद है, इसीलिए जवानी की तौबा पसंद है। तौबा का मतलब ही पलटना है। जी, पलटना है, इस्लाह करना। उसी आयत में ये बात कही है कि इस्लाह भी करें। मतलब उससे अगली आयत में कहा कि अल्लाह को उन लोगों की तौबा नहीं पसंद है। मतलब सूरह निसा की जो 18 नंबर आयत अगर आप पढ़ेंगे तो अल्लाह को वो उन लोगों की तौबा पसंद नहीं है कि जो तौबा भी करते हैं गलती भी करते रहें। मतलब वो तो ड्रामेबाजी है एक हिसाब से। तो तौबा में जल्दी करना इसीलिए अल्लाह को पसंद है क्योंकि असल में ज़िंदगी की भी एक लिमिट है ना। एक लिमिट के बाद ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। जिस मकसद के लिए इस उम्मत को बर्पा किया गया है, खैरुल उम्मत कहा गया, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के लिए इसे भेजा गया। जो आदमी जवानी में कोई गलती करता है और फिर तौबा करके पलटता है तो बाकी की ज़िंदगी उसकी पाक गुजरेगी और वो बाकी उस मकसद को पूरा करेगा अल्लाह के जिस मकसद के लिए इस उम्मत को भेजा गया। बुढ़ापे में सारी उम्र तो जवानी में ऐश करी, याशी की और बुढ़ापे में आके तौबा कर ली। कबूल तो अल्लाह कर लेंगे, कबूल करने वाले हैं, तवाबुर रहीम है, मगर वो मकसद तो पूरा नहीं ना हुआ। वहाँ तो उसने जाके अजाब को करीब जाके तौबा की। जवान आदमी बहुत पहले तौबा करके पाक अपनी ज़िंदगी करके फिर लोगों के काम आएगा, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करेगा। आप इसे इस तरह समझें कि आपको कहीं से कोई इन्विटेशन आए कि आपको एक बहुत बड़ा अवार्ड दिया जाएगा, फला तारीख को फला टाइम आपको उस जगह पहुँचना है। आपको इन्विटेशन मिला, आपने तैयारी की, सूट भी सिलवाया, तैयार हो गए, आप चल दिए। जब आप चल दिए मंजिल की तरफ तो रास्ते में एक दो राह पड़ा, वहाँ आपको एक गाइड भी मिला। उसने बता दिया कि आपका रास्ता यह है, इस तरह से आप मंजिल तक पहुँचेंगे। उस दोराहे पे ही आपको दूसरे रास्ते पे थोड़ी सी दिलचस्पी की चीज़ें दिखी, आप उस तरफ माइल हो गए और उन दिलचस्पी की चीज़ों में लग गए कि टाइम है, थोड़ा सा वक्त यहाँ गुजार के फिर मंजिल की तरफ चलेंगे। जब आपने देखा कि मुझे तो देर होने लगी तो बेचैनी हुई, वहाँ से आप फ़ौरन पलटे और पलटने के बाद जब आपने रुख पलटा उसके बाद आप दोराहे पे आए, वहाँ से आपने सीधा रास्ता पकड़ा।
اگر آپ صحیح ٹائم پہ پلٹ گئے اور آپ نے سیدھا راستہ پکڑ لیا تو آپ کو منزل ملے گی، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی، بہت گمراہ ہو جائے گا. بالکل. مجاز صاحب یہاں ایک سوال ہے کہ جوانی جو ہے وہ زندگی کا بہترین دور ہے، اس میں انسان کی قوتیں، اس کے فکر و فہم، اس کی تمام صلاحیتیں اپنے شباب پر ہوتی ہیں. اس وقت اگر انسان اپنی قوتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو صحیح راستے پر بروئے کار لاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی دین اور دنیا دونوں سنور جاتی ہے، دنیا بھی بہتر ہوتی ہے اور آخرت بھی. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے آج کے جو نوجوان ہیں وہ اپنی اس طاقت کا صحیح استعمال نہیں کرتے. ہم توبہ کی طرف بھی آئیں گے کہ اللہ کو بہت محبوب ہے نوجوانی کی توبہ، اور اسے شیوہ پیغمبرہ کہا گیا ہے کہ تمام جو پیغمبر تھے ان کی آپ اگر جوانی کا دور دیکھیں تو وہ قابل تقلید ہے امت مسلمہ کے لیے. لیکن ہم ایک بار اپنے نوجوانوں کو ان کی صلاحیتوں کا یا اس دور کے بہترین طریقے استعمال کی جانب جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح آپ انہیں نصیحت کریں گے کہ اس دور کو معمولی نہ سمجھیں، وہی غیر معمولی کارنامے انجام دینے کا. اصل میں جو جوانی کے ولولے ہیں، جو جوش ہے، جو کارنامے ہیں، وہ اسی لیے اللہ کو تو جوانی کی توبہ پسند ہے کہ اگر اس عمر میں آدمی عبادات میں لگ جائے گا، اللہ کی طرف رجوع کر لے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ کے، قرآن کو آپ سورہ کہف ساری جوانوں کی زندگی پہ ہے، سورہ یوسف ایسا مارکا ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اس سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. اصل میں توبہ اسے ہی کہتے ہیں، جوانی کی توبہ، کہ آپ کے پاس برائی کے موقع بھی موجود ہو اور آپ کے اندر قوت بھی ہو. کوئی زنخہ اگر زنا سے بچنے کے لیے کہے کہ میں تو زنا سے بچوں، وہ کوئی کمال نہیں ہوا. آپ کے اندر قوت ہو، آپ کے پاس موقع بھی ہوں، آپ کر بھی سکتے ہو اور آپ اس ٹائم بچیں. یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے، آپ سورہ یوسف کی 23 نمبر آیت پڑھیں، اس نے خود آفر دی، اس ٹائم انہوں نے اپنے آپ کو بچایا ہے. اور اس سے اگلی آیت میں اللہ سے پناہ چاہیے. اللہ یہ کہتا ہے اس آیت میں، سورہ یوسف کی 24 نمبر آیت میں، کہ اس نے زلیخا نے ان کی طرف قصد کیا، بڑی آفر دی انہیں، اور یوسف بھی قصد کرتے اگر اللہ اپنی کوئی نشانی نہ دکھا دیتا. مطلب وہاں اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کی ہے اور انہیں اپنی پاک دامنی بچانے کے لیے ان سے اگلی آیتوں میں یہ بات کہی ہے کہ مجھے جیل جانا منظور ہے، مجھے آپ جیل بھیج دیجئے، کسی طرح میں پاک دامن رہوں. تو پاک دامنی جوانی میں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا یہ بہت بڑا معاملہ ہے. یہ اللہ کو پسند اس لیے ہے کیونکہ اصل میں زندگی کی ایک لیمٹ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد ایک بار ایسا ہوا کہ ایک بازار میں ایک مغضوب ٹائپ بوڑھا بہت عجیب و غریب حالت میں کھڑا ہوا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، رو رہا تھا، بہت بری طرح لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے. ایک رکے اس سے پوچھنے لگا کہ بابا کیا بات ہے، آپ کیوں اتنا رو رہے ہو، کیوں چلا رہے ہو، کسی نے کچھ کہا آپ کو، کسی نے کوئی ظلم کیا؟ کہ اللہ نہیں، میں تو ان بازار والوں کے لیے سوچ رہا ہوں کہ کس طرح ان کی اللہ سے صلح کرا دوں. تو اس نے پھر کیا دقت ہے آپ کو؟ وہ مسکرایا، اس نے یہ عجیب و غریب بات کر رہا کہ میں اللہ سے تو بات کر چکا، اللہ تو تیار ہے صلح کرنے کے لیے، یہ لوگ تیار نہیں ہیں. خیر وہ چل دیا، وہ سمجھا دیوانہ ہے. اگلے دن وہ قبرستان کی طرف سے گزر رہا تھا، وہاں بھی اس نے اسی بوڑھے کو دیکھا قبرستان میں کھڑا ہوا، وہ بہت بری طرح رو رہا تھا، چیخ رہا تھا. تو اس وہ پھر رک گیا کہ بابا کل تو بازار میں کھڑا ہو رو رہا تھا، آج تو قبرستان میں کھڑا ہو رو رہا ہے، یہ کیا بات ہے؟ تب بابا نے کہا کہ میں آج بھی ان کے لیے، میں نے وہاں سے میں مایوس ہو گیا ان لوگوں سے، بازار والوں سے، ان کی صلح کرا دوں اللہ سے. کہ پھر کیا دقت ہے، یہ تو مردہ ہے، ان کی صلح کرا دے. کہ آج یہ تیار ہے، اللہ تیار نہیں ہے. تو اصل میں بات یہ ہے، وقت نکلنے کے بعد اگر ہم توبہ کرتے رہیں، اس کی بہت ساری مثالیں دیکھو جی. آپ ایک ظلم کی انتہا کے بعد ایک لمٹ آ جاتی ہے، وہاں اللہ کا عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے، پھر عذاب ٹالا نہیں جاتا. تمام قوموں پہ جن پہ بھی عذاب آئے ہیں ان میں پہلے تنبیہ کی گئی، ایک لمٹ دی گئی، جب وہ اس لمٹ کو پار کر گئے اس کے بعد پھر اللہ نے عذاب دیے ہیں. آپ قوم لوط دیکھ لیں، فرعون کی قوم کو دیکھ لیں، قوم عاد ہے، سمود ہے، تمام قوموں کو جن کا قرآن میں ذکر ہے. ایک حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو تو آپ چھوڑ دیجئے کہ وہ اس طرح کی ندامت، اس طرح سے وہ جھک گئے تھے اللہ کے آگے کہ اللہ نے دکھا دیا کہ میں چاہوں تو ٹال بھی سکتا ہوں. لیکن اللہ کی اصل میں بات یہ ہے نا، قدرت اللہ میں تو ہر وہ چیز آتی ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن عادت اللہ میں یہ ہے کہ اللہ اپنے قانون کے حساب سے چلتا ہے. بالکل. اور اللہ تعالیٰ کی عادت میں، فطرت میں پھر تبدیلی نہیں ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب سرکشی حد سے گزر جاتی ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے. لیکن کبھی کبھی چراغ تلے اندھیرا بھی ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے، پیغمبر تھے، 900 سال 950 سال تک لوگوں کو پکارا، لیکن اپنا بیٹا معصیت اسے نہیں بچا سکے. یہاں تک کہ سیلاب آ رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ابھی بھی توبہ کر لو. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں اس پہاڑ پہ چلا جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا. تو لیکن آیا سیلاب کا ریلا اور وہ اصل میں بات یہ ہے نا کہ اصل رشتے ہی جو ہے نا وہ دینی رشتے ہیں. اللہ کے ہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ قیامت میں جب حساب کتاب ہوگا تو باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بھائی کو نہیں پہچانے گا، بلکہ نظر بچا کے نکل جائیں. کچھ لوگ چاہیں گے بھی کسی کی مدد کرنا تو کر نہیں سکیں گے. یہاں تو ہمیں اختیار ہے، اصل میں توبہ کا بھی اختیار ہے، بچنے کا بھی اختیار ہے، پلٹنے کا، اصلاح کرنے کا، تمام اختیارات یہاں موجود ہیں.
ہمارے پاس موقع بھی ہیں، لیکن وہاں مختار عام اللہ ہوگا، تمام ہمارے اختیار سلب کر لیے جائیں گے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے ایک جگہ، لن تنالوا البر، آپ چوتھا پارہ جہاں شروع حتی ہوتا ہے، تنفقوا مما تحبون، جب تک تم نیکی کو، بھلائی کو پہنچ ہی نہیں سکتے تب تک جب تک تم اپنی بہترین چیز اللہ کی راہ میں نہ دے دو۔ اب بہترین چیز ہماری جوانی ہوتی ہے۔ ہمارا حال یہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ جو تھرڈ کلاس چیزیں ہوتی ہیں وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، مطلب جو کھانا باسی ہو گیا وہ اللہ کی راہ میں، جب ہم نے دیکھا کہ ہماری کوئی مصیبت آ گئی تب اللہ کی راہ میں خیرات کریں گے۔ جو وقت ہمارا بالکل بیکار ہوتا ہے، جس عمر کو قرآن نے ضعیفی کی عمر کو بیکار عمر کہا ہے، ارذل العمر کہا ہے، جی، اس عمر میں جا کے ہم تسبیح پکڑتے ہیں، مسجدوں میں اللہ اللہ کرتے ہیں یا حج کو جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اللہ کو کیا دے رہے ہیں۔ جوانی کی جو عمر ہے، جو ولولوں کی عمر ہے، جو جوش کی عمر ہے، اس ٹائم کی عبادات، اس ٹائم کی توبہ، اس ٹائم کا آپ کا کام آنا، اس ٹائم کا آپ کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جتنا خوبصورت آدمی دین کو پیش کرے گا دین اتنا ہی خوبصورت ہے، یہاں ایک جتنا سوال جوان ہے، آدمی دین کو پیش کرے گا جوان اتنا ہی دین جوان ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک بالکل، محبوب بھی بالکل، ہوگا۔ بالکل۔ مجاز صاحب، یہاں آپ نے کہا جوانی کی عبادت، ابھی ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شاید یہ روایت ملتی ہے، حدیث ملتی ہے کہ الشاب نشأ فی عبادت اللہ، یعنی اللہ کو جو لوگ محبوب ہیں ان میں ایک وہ حاکم المقسط یعنی عادل بادشاہ، اور ایک جو ہے وہ جوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پل بڑھ کر جوان ہوا ہے، وہ لڑکا۔ تو ہم توفیق کی جانب بھی آئیں گے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی توفیق کے بنا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ عادت اب بچپن سے جوانی میں جب بچہ داخل ہوتا ہے یا بچی داخل ہوتی ہے، یہ عادت، اس کا بیج کب بویا جائے اور کیسے اسے پروان چڑھایا جائے؟ اصل میں ہماری جتنی ذمہ داری ہے نا، ہمیں اپنی، حضور نے یہ بھی فرمایا کہ ماں باپ کی بہترین جو چیز ہے اپنی اولاد کو دینے کی وہ بہترین تربیت ہے۔ تو آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں اپنی اولاد کو تربیت دینے کی، اس کے بعد پھر اللہ کے اوپر بھی ہے کہ آپ کے اندر جیسا ولولہ ہوگا، جیسا مانگنے کا جذبہ ہوگا، اللہ کی طرف سے ویسے ہی فیصلے ہوں گے۔ اللہ کسی کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، آپ کے اندر اگر ہدایت کا جذبہ ہوگا کسی طرح مجھے ہدایت مل جائے تب اللہ کی طرف سے فیصلے۔ وہ جو حدیث کل میں نے بیان کی تھی کہ جو اللہ کی طرف چل کے آتا ہے اللہ اس کی طرف، اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کے آتی ہے۔ تو پہلے ہمیں چاہنا ہے، اصل میں بڑا کبھی نہیں چاہتا، پہلے چھوٹے کو چاہنا ہے۔ اگر بندہ چاہے کہ اللہ مجھے کسی طرح سے عنایت کر دے، میرے اوپر مہربانی کر دے، تو پھر وہ اتنی مہربانی کرتا ہے اپنی شان کے مطابق، کیونکہ وہ بہت بڑا ہے۔ تو جوانی میں اگر آپ کے اندر یہ جوش، یہ ولولہ آ جائے کہ کسی طرح سے اللہ مجھے وہ دے دے جو ضرورت ہے آخرت کی زندگی کے لیے، تو بالکل ملتا ہے۔ میرے سامنے ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، جو بچے میرے پاس آئے انہیں ذرا سی کاؤنسلنگ کے بعد ان کی زندگی ایسی بدلی ہیں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صحابی آتے تھے ان میں جوان صحابی بھی تھے، بعض تو ایسا تھا کہ جہاد کا ٹائم ہو رہا ہے، تشکیل کے لیے آئے تو حضور نے بھائی تمہاری عمر کم ہے، تو پنجوں پہ کھڑے ہو گئے لمبائی اپنی دکھانے کے لیے۔ وہ ولولہ، وہ کہاں، وہ جو جوش ہے، وہ جو دین کے کام آنے کا جذبہ ہے، جو جوان آدمی عبادت کر سکتا ہے، دین کے کام آ سکتا ہے، بوڑھا نہیں کر سکتا، کیونکہ قوت جو ہے وہ جوانی میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی لوگ حج کو جاتے ہیں، جس طرح سے جوان جو ہیں وہ ارکان پورے کرتے ہیں وہاں کے، جس تیزی اور جس جوش کے ساتھ اور جس ولولے کے ساتھ، بوڑھے نہیں کر پاتے، ان کی طاقت ہی نہیں رہتی وہ۔ تو اس لیے سب کی قبول ہو جائے گی، عبادت بھی، حج بھی، توبہ بھی، لیکن اصل میں جو پسندیدہ ہے، جو محبوب ہے، جو آپ بات کر رہے ہیں، وہ اللہ کو جوانی کی ہی عبادت ہے، جوانی کی ہی توبہ ہے۔ ماں باپ جو ہیں بچوں کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے بچہ بچپن سے جو دیکھتا ہے اس کے دماغ پر وہی اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں اور وہ نقش تعمر رہتے ہیں۔ تو ایسے میں والدین اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی آمد ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ ماشاءاللہ پورا ماحول جو ہے وہ نورانی ہو جاتا ہے، عبادتیں ہوتی ہیں، لیکن فقط اس ایک مہینے میں ہی کیوں مساجد آباد ہوتی ہیں، روزوں کا اہتمام ہوتا ہے، صدقہ و خیرات ہوتا ہے، صرف اسی ایک مہینے میں کیوں؟ ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کی ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے جو مساجد میں نظر آتی ہے، لیکن ادھر عید کا چاند نمودار ہوتا ہے اور ادھر وہ مساجد ویران ہو جاتی ہے۔ وہ ایک مہینہ جو ٹریننگ پیریڈ تھا وہ کیا اتنا مختصر تھا کہ اس کا کوئی نقش دیر پا نہیں رہا لوگوں کے دلوں میں؟ نہ، اصل میں وہ دین سے دوری کی بات ہے۔ 11 مہینے جس ماحول میں ہم ملوث رہتے ہیں، اس ایک مہینے کے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اللہ شیطانوں کو جگڑ لیتا ہے اور رحمتیں، برکتیں نازل ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو اس ٹائم تو ساری عبادت بھی جوش میں ہوتی ہے، اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اس کے بعد پھر اسی معمول پہ آ جاتے ہیں۔ اصل بے بات جو آپ نے کہی ہے کہ ایک مہینہ ٹریننگ کے لیے ہے، وہ ٹریننگ سمجھیں اسے کہ ہماری ایک مہینے کی ٹریننگ ہو رہی ہے، تب 11 مہینے بڑھیا گزریں گے۔ اصل میں ہم نے تو ایک روایتی طریقے سے روزے رکھنے ہیں نا، روزوں کے ساتھ ساتھ تمام برائی ہے۔ حضور تو یہ فرماتے ہیں کہ جس نے باطل کام نہ چھوڑے روزے رکھ کے بھی، اللہ رب العزت کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ مطلب یہی ہے کہ اگر آپ کے اندر مذہب جو چیز ہے نا، مذہب یہ مہذب بناتا ہے انسان کو۔ اگر مذہب مہذب نہیں بنا رہا تو کوئی مذہب نہیں۔ اصل تو بات یہ ہے کہ ہمارے اندر تہذیب آنی چاہیے مذہب کی وجہ سے۔
جو ہماری تربیت کی جا رہی ہے، یہ 30 دن کے جو روزے ہیں ہمارے، وہ ہماری 11 مہینے کی تربیت کے لیے ہیں. اگر ہم اس پہ پیش نظر رکھیں کہ ہمیں باقی کے 11 مہینے بھی پھر ہمیں تقوی کے ساتھ گزارنے ہیں، کیونکہ روزہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارے اوپر فرض قرار دیا ہے تاکہ تم متقی بنو. ہمیں تقوی اختیار کرانے کے لیے روزہ دیا گیا ہے. تو باقی کے 11 مہینے اگر ہمارے تقوی میں نہیں گزرتے تو آپ یقین کریں یہ مہینہ جو ہے ہم نے گزار دیا. کیا بات کہی مجاز صاحب. یہاں معمولات کی جانب آ رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ تمام رات ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، چائے خانے آباد ہیں، اور لوگ گھر سے باہر ہیں، گھر ویران ہیں، گھروں سے باہر ہیں. رونق اپنی جگہ ہے، رمضان کی رونقوں سے انکار نہیں ہے، لیکن رمضان کی راتیں اس کام کے لیے نہیں تھیں. تمام دن لوگ سوتے رہتے ہیں، سو کر گزارتے ہیں، اور راتوں کو جو ہے وہ ہنگامہ اپنے عروج پہ رہتا ہے، یا ان کا جو ایک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھانا پینا یا جو بھی ہے. تو کیا صحابہ کی زندگی سے ہمیں اس طرح کی کوئی مثال ملتی ہے؟ رسول پاک کی زندگی سے رمضان مبارک آپ کی زندگی میں بھی آیا. یہ جو روٹین ہے، یا ہمارا تاجر طبقہ، کہتے ہیں بہت سے لوگ کہ ہمارا کام نہیں چل رہا، ہمارا کاروبار ٹھپ پڑا ہے، رات کو دیر سے دکانیں بند ہوتی ہیں. آپ یہ دیکھیں بہت سے ممالک ایسے ہیں، موریشس وغیرہ میں جہاں، یا یورپ کے ممالک جہاں 4 بجے دکانیں بند ہو جاتی ہیں. آپ گھر آئیں، کچھ وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ گزاریں، عشاء کی نماز پڑھیں، کھانا کھائیں، سو جائیں، اور فجر کے وقت بیدار ہوں اور دکانیں کھولیں. ہم دیکھتے ہیں بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ رات بھر 11-12 بجے تک، بلکہ پوری رات بھی کچھ جو ہے وہ مارکیٹس کھلے رہتے ہیں، اور جو ہمارا تاجر طبقہ ہے وہ صبح سویا رہتا ہے، فجر کی نماز قضا ہوتی ہے. جب ہم خود غفلت کی نیند سو رہے ہیں تو جو روزی بٹنے کا وقت ہے، روزی تقسیم ہونے کا وقت ہے، اس وقت دینے والا تو دے رہا ہے، لینے والا ہاتھ بات ہے نہیں جو پھیلا آپ کہہ رہی ہیں. یہ توکل کا معاملہ ہے. ہمارا توکل ہی تو اصل میں ختم ہوتا جا رہا ہے دھیرے دھیرے. اسی وجہ سے اتنی آفت ہے. علامہ اقبال ایک بار یہ بات کہتے ہیں کہ میں جب یورپ گیا تو وہاں میں نے بنا ایمان کے مسلمان دیکھے، لیکن جب میں پلٹ کے آیا ہوں تو میں نے یہاں مسلمان بنا ایمان کے دیکھے. کیا بات ہے. مطلب عجیب و غریب جملہ ہے یہ اپنے آپ میں، کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہمارا وہ توکل نہیں ہے جیسے یورپ والوں جو آپ مثالیں دے رہے ہیں موریشس وغیرہ کی. ان لوگوں کا توکل دیکھنے سے لگتا ہے کہ وہ 6 بجے اگر ان کا ٹائم ہے بند کرنے کا دکان، تو 6:01 پہ آپ کو سامان نہیں دیں گے، سوری بول دیں گے کہ آپ کل آئیں. یہ جو توکل ہے یہ ہمارے اندر سے ہٹ گیا. اصل میں بات یہ ہے کہ جو رمضان کا مہینہ ہے، یہ راتوں میں جاگنا، صحابہ کرام سے تو یہ بات ثابت ہے کہ مطلب حضور کے بارے میں بات آتی ہے کہ سخاوت کا جو معاملہ تھا وہ کھل جاتا تھا، بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے، اور بانٹنے کا معاملہ بہت زیادہ بڑھا دیتے تھے. راتوں کی عبادت کمر بند کس لیتے تھے، یہ تک روایتوں میں لکھا ہوا ہے. تو صحابہ کرام کا بھی وہی معمول تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر ہم وہاں سے چیزیں لیں تو ہم رات بھر اپنی رنگینیوں میں نہ گزاریں. وہ بات ٹھیک ہے کہ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور دن بھر سوتے ہیں، رات میں پھر جاگتے ہیں، ہا ہلا مچاتے ہیں. یہ روزہ تھوڑے ہوا، روزہ تو تقوی کے لیے ہے. دیکھیے رمضان شریف جو ہے نا، اس میں کم کھانا، کم بولنا، تنہائی، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. آپ کا اللہ سے تعلق بڑھے، آپ کے اندر تقوی کسے کہتے ہیں کہ آپ کا اللہ سے تعلق ہو، آپ کے اندر اللہ کی خشیت آئے. ڈر نہیں، خدا نہ خواستہ کہ اللہ کا خوف نہیں، یہ ڈر کہ ہماری کسی بات سے اللہ کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی نافرمانی نہ ہو جائے ہمارے سے. یہ ہے اصل میں، اور بندے کا رب سے رابطہ مضبوط یہ اصل ہو میں جائے. رابطہ ہی کرانے کے لیے رمضان ہمیں دیے گئے ہیں کہ ہم 30 دن ایسی مشق کریں کہ 11 مہینے ہمارا اللہ سے رابطہ رہے. بالکل مجھے ایسا موقع ملا تو انشاءاللہ ضرور جانیں گے. اور رمضان پر تو آپ سے بہت رمضان کے بارے میں بہت گفتگو رہے گی انشاءاللہ. پہلے ارمانہ آپ سے مخاطب فرمائیے. معذرت خواہ ہیں کہ آپ کو کافی انتظار کرنا پڑا. آپ جلدی سے بتائیے سوال کیا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا مولانا صاحب کو سلام. وعلیکم السلام بیٹا. میرا سوال یہ ہے میم کہ جب ہم وضو کرتے نماز پڑھتے ہیں اور وضو ٹوٹ جاتی ہے تو کیا میں اس نماز کو ختم کر کے دوسرے نماز کے لیے وضو کر سکتی ہوں؟ جی. اور میم پلیز اس کا مجھے جواب دیجیے کیونکہ نماز میں بہت دقت ہوتی ہے. اوپر والے نماز کو بہت آسان بنائے ہیں. اتنا پڑھنے جب پڑھتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ کتنا پڑھتے جائے لیکن مجھے یہی ایک پرابلم ہے. مجھے تھوڑا سا اس کا جواب دیجیے کہ ایک بار مولانا صاحب ہمیں عبد القاری صاحب بتائے تھے کہ ہاں وضو کرنے کے بعد جہاں نماز وضو ٹوٹتی ہے وہیں سے پھر سے وضو بنا دیا جائے. تو مجھے اس سے دقت ہوتی ہے. تو کیا ایک نماز جیسے ہم 4 رکعت کی نماز کے لیے نیت کی ہے اور بیچ میں وضو ٹوٹ جاتی ہے تو یہ پوری نماز ختم کر کے دوسرے نماز کے لیے وضو نہیں کر سکتے؟ ہمیں یہ جانکاری دینی چاہیے. ٹھیک ہے. روبینہ صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. جی ہاں ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا وعلیکم السلام. ہاں مولانا صاحب سے ہمیں یہ میرے 2 سوال ہیں. ایک سوال تو ہے میرا کہ ہمیں مطلب دانت کھاد کھجلی نکلا ہے، بہت سارا دوا بھی کر چکے ہیں. ہلو جی بات جاری رکھیے، سن رہے ہیں. ہاں جی دانت کھاد کھجلی نکلا ہے، اس میں مطلب بہت سارا دوا بھی کر چکے ہیں لیکن ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. اس کی جی دوسرا سوال.
चलिए आपका एक सवाल तो पहुंचा, ज़रूर शामिल करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मक़दम है। बहन का जो सवाल है अरमाना साहिबा का, नमाज में वज़ू टूट जाने के ताल्लुक़ से है मुजाहिद साहब। असल में तो बिना वज़ू के तो नमाज है ही नहीं बिल्कुल। उनका वज़ू जहाँ टूटे वहीं अपना सलाम फेर के और वज़ू करके दोबारा नमाज़ पढ़ें। और अगर किसी को शरई उज़्र हो, अल्लाह को हमारी तमाम मजबूरियाँ पता हैं। कुरान में अल्लाह ने एक जगह ये बात कही है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि मैं किसी पे उसकी हिम्मत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। तो शरई उज़्र में यह है कि अगर इनको गैस बहुत ज़्यादा बनती है और बहुत मजबूरी हो तो बीच में गैस बनी तो फिर अपनी नमाज़ पूरी करें, अल्लाह से तौबा करें। अगर इन्हें लगता है कि दोबारा वज़ू करेंगे दोबारा भी टूट जाए, शुरू में तो कोशिश करती रहें बिना वज़ू के नमाज ना पढ़ें। लेकिन अगर बिल्कुल ही मजबूर हैं, डॉक्टरों ने भी कह दिया कोई इलाज नहीं है, तो उसके बाद फिर ये शरई उज़्र में आ जाएगा, इनकी नमाज़ें इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल कर लेगा। लेकिन कोशिश यही करें कि जितनी बार भी इन्हें वज़ू बनाना पड़े वज़ू करके ही नमाज़ पढ़ें। जी, इसके लिए क्या कोई इलाज है? हाँ, गैस के लिए मैं तो कई बार बता चुका, हरड़ जो है, छोटी हरड़ जो है, उसे घर में देसी घी में पीस के रख लें और आधा चम्मच खाने के बाद गर्म पानी से लें या किसी भी टाइम ले लें गर्म पानी से, तो इंशाअल्लाह ताला उनकी गैस बनना बंद हो जाएगी। 3 लहसुन के जवे सुबह को छील के उन्हें निहार मुँह और चाकू से बीच में 2-3 कट मार के और वो पानी से निकल लिया करें, इंशाअल्लाह ताला गैस नहीं बनेगी इंशाअल्लाह। इकराम भाई, आप बताइए आपका सवाल क्या है? जी, हमारा लड़का है, ये लड़की के साथ चला गया और हमें सबर नहीं आ रहा। एक ही लड़का था हमारा, वही कैसे चला गया, अब हम क्या करें? बहन ज़रा ठहरिए, ये बताइए उस लड़की के साथ शादी की है या वैसे ही घर छोड़ दिया है? अब तो उसने शादी कर ली, उसके साथ में भी कर लिया, हम क्या करें? हौसला रखिए, हौसला रखिए। ये बताइए उस बच्चे ने अपनी ख्वाहिश का इजहार आपसे किया था कि मैं फलां लड़की से शादी करना चाहता हूँ, आपने मना कर दिया? कहता था, लेकिन उनका माहौल बहुत खराब था, बहुत गंदे लोग थे वे, और जी इसलिए हम चाहते नहीं थे। 3-4 थे, उसको मारने के लिए बहुत फिर रहा था हमारे बेटे को। हमने ये चाहा नहीं करे उससे, हम ये सोच रहे थे। हौसला रखें, हौसला रखें, अल्लाह बहुत मुसब्बिबुल अस्बाब है। शाहिद भाई, आप बताइए आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे साथ में सवाल ये है कि एक तो शुगर के लिए पता करना था मेरे साथ से जी, शुगर की बीमारी के लिए क्या इलाज किया जाए, घर का हो जाए। और सुबह में सुबह सो के उठता हूँ तो मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द रहती है, हाथ पैर सुन नहीं आते हैं। ठीक है। एक तो डायबिटीज़ का मसला, दूसरे हाथ पैर सुन हो जाते हैं। हाँ, उसके लिए इन्हें करना चाहिए कि डायबिटीज़ के लिए एक तो एलवा चीज़ आती है, 2 चने के बराबर एलवा सुबह शाम खाएं। अगर बवासीर हो तो फिर एलवा ना लें, वो गर्म होता है थोड़ा। और एक कस्तेशीरी कूट मिट्टी जो कहलाती है और मेहंदी पत्ता और कलौंजी बराबर मिकदार में पिसवा के रख लें और आधा चम्मच दिन में 3 या 4 बार खाने के बाद लें। और शुगर के लिए इन्हें चाहिए कि इंद्र जौ आती है, एक इंद्र जौ, वो कड़वी होती है, इंद्र जौ कड़वी कहलाती है, वो ले लें और उसे साफ़ करके उसमें थोड़ा सा रेता सा होता है और उसे पीस के रख लें और उसमें थोड़े से चने भी पिसवा के मिला लें जिससे कि उसका कड़वापन कम हो जाए। और वो 1 चम्मच सुबह शाम सादे पानी से लें, इंशाल्लाह इनकी शुगर नॉर्मल आ जाएगी। मिठाई और फल का बिल्कुल परहेज़ रखें और हाथ पैर सुनने बंद हो जाएंगे। उससे जो मैंने इन्हें बताया कि कस्तेशीरी कूट मिट्टी कलौंजी और मेहंदी पत्ता पिसवा के वो खाएंगे तो इंशाल्लाह। या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार कम से कम रोज़ पढ़ें, नमाज की पाबंदी रखें इंशाल्लाह। बहन ने अपना सवाल मसला बताया, इश्क पर जोर नहीं है लेकिन कभी कभी क्या होता है वालिदैन की मोहब्बत बच्चे महसूस नहीं करते, कुछ ऐसे कदम उठाते हैं कि आगे चलकर नदामत तो यकीनी होगी क्योंकि इन्होंने जो बताया कि रोक रही थी। लेकिन यहाँ हमें दूसरा पहलू भी देखना है कि जब वो बच्चा उसके इश्क में उस कदर मुब्तला था तो अगर वक्ती तौर पर ये बात उसकी मान लेती तो आज नताइज वही हैं जो उस बच्चे ने सोचे थे ना। असल में माँ बाप जो होते हैं ना, ये इनकी उम्र जो 40-50-60 साल हो जाती है, इन्हें बहुत तजुर्बा होता है, इन्हें पता होता है कि माशरे में कैसे लोग हैं, कौन से लोग भेड़िए हैं, कौन से शेर हैं, इसीलिए रोकते हैं। कोई माँ बाप ऐसा नहीं है कि अपने बच्चे की खुशी ना चाहे। ये तो बच्चों को सोचना चाहिए कि जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा है, पेशाबों में सोई है, 2 साल अपना खून पिलाया है, उसे तड़पा के वो शादी कर रहा है, कैसे खुश रह सकता है? जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात फरमा गए कि माँ बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा, माँ बाप की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। लेकिन अभी नहीं चाहिए कि उस बच्ची को एक्सेप्ट कर लें, अपनी बच्ची समझ के उसकी तमाम कोताहियाँ माफ़ करें, चाहे उसके घर वालों से ज़्यादा ताल्लुक़ ना रखें, लेकिन अब वो इनकी हो गई। उसके निकाह में आने के बाद अपने बच्चे को भी गले लगा लें और बहू को भी गले लगा लें और अल्लाह से मदद की चाहें इंशाअल्लाह। सब्र और सलात से मदद की बात अल्लाह ने सूरह बकरा में की है, तो 2 नफिल पढ़ के रोज़ अल्लाह से कि अल्लाह इन्हें हमारे मतलब का कर दें, इन लोगों को भी हमारे मतलब का कर दें और हमें इन्हें मतलब का कर दें और सब्र करें इंशाअल्लाह। इसके बदले में हाय तौबा ना मचाएं, रोएं ना, पवेला ना करें, जो कुछ हो चुका वो हो चुका,
اس میں بدلا نہیں جا سکتا، بلکہ یہ کہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ برائی کو اچھائی سے ٹالو گے تو تمہارے دشمنی تمہارے دوست ہو جائے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ اگر محبت سے اس بچی کو اپنا لیں تو بیٹا بھی بالکل لوٹ آئے گا. انشاءاللہ، ہاں دونوں چیزیں مل جائیں گی، بہو بھی اور بیٹا بھی. عبد الواحد صاحب فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ عبد الواحد صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں رہا. اسماعیل بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ اسماعیل بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی 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 فرمائیے سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے سر کہ ہمیں سانس پھولتا ہے. سانس پھولتا ہے. جی جی سن رہے ہیں. دمہ ہے آپ کو؟ اسماعیل صاحب ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیتے تو آپ کی بات بہتر طور پر پہنچ سکتی تھی. جی دمہ کی شکایت تو نہیں تھی لیکن ایسے ہی سانس پھولتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک ہی آپ کی بات ہم تک پہنچی. سانس کے لیے سب لوگ یہ سن لیں کہ جنہیں بھی دمے کیا ہو یا سانس پھولنے کی بیماری ہو، ایک تو وہ دل کا چیک اپ کرا لیں اگر دمہ نہیں ہے تو، اور 1 چمچ زیتون کا تیل صبح شام لیں اگر دل کی کوئی بیماری نہیں ہے، اور شہد اور ادرک لیں. 3 کاش ادرک کی چبا کے چوس کے اچھی طرح سے نکل لیں اور اوپر سے 1 چمچ شہد چاٹ لیں. انشاءاللہ ان کا سانس بالکل درست ہو جائے گا. زیتون کا تیل صبح شام آدھا چمچ یا 1 چمچ چاٹنا ہے چمچ میں لے کے، اور شہد اور ادرک لینا ہے. اور یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ کم سے کم 300 بار، اور آیت کریمہ 40 بار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں. دیکھیں گے کہ سانس بالکل ٹھیک ہو جائے گا. دہی کھٹی چیزیں اور تلی ہوئی چیزیں بالکل بند ہیں ان کی. انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں میں ان کا سانس درست ہو جائے گا انشاءاللہ. فرحت صاحبہ فرمائیے سوال کیا آپ کا؟ فرحت صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ جی ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے 2 سوال ہیں جی بتائیے. میری بیٹیوں کے لیے، مطلب میری 4 بیٹی 4. جی ہاں سن رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرحت صاحبہ آپ کے سوال ہم امی بول رہے ہیں. جی جی بغور سنیں گے انشاءاللہ. ٹی وی کی آواز بالکل میوٹ کر دیں اور اس کے بعد آرام سے تسلی سے اپنا سوال بتائیے. ہلو جی ٹی وی کی آواز میوٹ کیجئے تاکہ آپ کے سوال کو ہم لے سکیں. جی اچھا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بچیوں سے متعلق کیا سوال ہے؟ جی ہلو. ہاں ہلو. جی میرے 2 سوال ہیں. ایک سوال ہے کہ فرحت میری بیٹی ہے اور ہم اپنی بیٹیوں کے رشتے کے لیے مولانا صاحب سے دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ میرے بیٹیوں کے لیے دعا کریں کہ میری بیٹیوں کے لیے کہیں سے کوئی رشتہ نہیں آ رہا ہے. اور دوسرا سوال ہے میرا پڑوسیوں سے بہت جھگڑا ہوتا ہے، اور ہم دعا میں بھی اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم دونوں کو ہدایت دیں، پروردگار کی ہم ایک دوسرے کو سمجھیں اور ہمارا ان لوگوں سے کوئی جھگڑا نہ ہو. تو کچھ آپ دعا پڑوسیوں سے جھگڑا ہو جاتا کریں کہ جس سے پڑوسیوں سے میرا مطلب جھگڑا نہ ہو. ٹھیک اور میری بیٹیوں کے لیے ضرور تھوڑا سا انتظار. ایک کالر اور ہیں. بی بی صاحبہ فرمائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ ہاں میری بیٹی ہے مولانا صاحب، میری بیٹی ہے ان کے بغل میں ہے، وہ کمزور بھی بہت ہے، بھوک بھی کم لگتی ہے. کمزور ہے اور بھوک کم لگتی ہے. اس سے پہلے آپ نے کیا کہا؟ جی آپ کی بچی کے بارے میں آپ نے بتایا کہ ایک تو کمزور ہے، دوسرے بھوک کم لگتی ہے. اس سے پہلے کیا کہا؟ اور گاٹھیں بغل میں گاٹھیں بھی ہیں. جی ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار. ایک چھوٹا سا بریک اور لے رہے ہیں. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. داد کھاج کھجلی یہ ایک بہن کا سوال ہے. جی انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو یا سلام یا مومن یا اللہ 300 بار، یا رحمان یا رحیم یا کریم 300 بار، اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں. اور کشتے شری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے اسے پسوا کے رکھ لیں، اور آدھا چمچ دونوں ٹائم کھانے کے بعد لیں. اور رات میں سوتے ہوئے کافور اور ناریل تیل گرم کر کے ایک بوتل میں بھر کے رکھ لیں، اور رات میں سوتے ہوئے لگائیں، اور صبح کو نہانے کے بعد خالی ناریل کا تیل جسم پہ ملیں. 5 اناب کے دانے رات کو بھگو دیں. اناب ایک بیل ٹائپ چیز آتی ہے، رات کو بھگو دیں اور صبح کو کھا لیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ 15 دن میں ان کی کھجلی ختم ہو جائے گی. انڈا اور گوشت بالکل بند رکھیں، گرم مسالے وغیرہ تیز گرم چیزیں. جی اب بغل میں گاٹھیں ہیں بچی کی، کمزور ہے، بھوک کم لگتی ہے. ہاں اس بچی کے لیے چاہیے کہ لسوڑے آتے ہیں، مطلب ایک سوکھے بیج ٹائپ آتے ہیں، وہ منگا لیں 5-10 روپے کے، انہیں پیس لیں، اور آدھا چمچ اس بچی کو تینوں ٹائم کھانے کے بعد دیں. اس سے اس کا جگر بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اور جو اس کے بغل میں گاٹھیں ہیں اس کے لیے کشتے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ 1 چٹکی 3 بار یا 4 بار دن میں کھلائیں، اور 3 منقع بنا بیج کے رات کو سوتے ہوئے اسے دیں. سب گٹھلیاں اس کی ختم ہو جائیں گی اور طاقت بھی آئے گی.
اور اس بچی کو 100 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ پڑھے اور اللہ سے دعا کرے اپنی صحت کے لیے انشاءاللہ۔ بچیوں کی شادی کا مسئلہ یہ بہت عام مسئلہ ہے مجاز صاحب، اسی لیے تھوڑا سا وقت چاہ رہے ہیں سوال پر آپ کی رہنمائی چاہ رہے ہیں۔ بھوک کے لیے میں ایک آیت اور بتا دوں، تمام ناظرین اس بات کو نوٹ کر لیں کہ سورہ اعراف کی 31 نمبر آیت پڑھنے سے بھوک لگتی ہے، الحمدللہ اللہ کی طرف سے اس میں شفا رکھی گئی ہے۔ سورہ اعراف کی 31 نمبر آیت۔ اب رہا رشتوں کا معاملہ، تو اس کے لیے انہیں یہ چاہیے، ایک تو یہ خوشیاں منائیں کہ ان کے 4 بچے ہیں اور یہ بے اختیاری سنت ادا ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 4 بیٹیاں تھیں، تو اس لیے انہیں گنا نہ کریں بلکہ خوش ہوا کریں۔ دوسرے ان کے رشتے انشاءاللہ آ جائیں گے۔ عصر کی نماز کے بعد اپنی بچیوں سے یہ کہیں کہ 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ اور 40 بار آیت کریمہ پڑھ کے اللہ سے صرف ایک دعا کریں کہ اللہ اپنی پسند کے رشتے ہمارے لیے بھیج دیجیے۔ یہ 40 دن کا عمل ہے، جتنے دن قدرتی چھٹی کے ہوں گے نمازوں کے اتنے دن آگے بڑھانے اور کوئی ناغہ نہیں کرنی۔ اور سورہ فرقان کی 54 نمبر آیت کا کم سے کم 21 بار ورد کریں روز بچیے، اور چلتے پھرتے یا کاشف القربات یا کاشف القربات پڑھتی رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی رشتے آ جائیں گے۔ اب رہ گیا پڑوسیوں کا معاملہ۔ قرآن میں اللہ نے حامیم سجدہ میں یہ بات کہی ہے کہ اگر تم برائی کو اچھائی سے ٹالو گے تو دشمن بھی تمہارے دوست ہو جائیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ انہیں ان کی تمام غلطیوں کو، تمام برائیوں کو دل سے معاف کر دینا چاہیے، اور جو ان سے غلطی ہوئی جا کے انہیں گلے لگا لیں، ان سے معافی مانگ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں کے بعد ان کا دل جو ہے صاف ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوسرا کام یہ کریں کہ جب بھی گھر میں کوئی چیز اچھی پکے تو حضور نے فرمایا چاہے اگر تمہارے اندر سالن کی کمی ہو تو شوربے میں پانی بڑھا دو اور کچھ پڑوسیوں کو بھیجو، تو یہ بھیجنا شروع کریں کھانا پینا، چاہے ان کی نیت نہ دیکھیں وہ پھینکیں گے یا کھائیں گے، آپ اپنی طرف سے اچھائی شروع کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں میں اللہ ان کے دل بدل دیں گے۔ آپ بس یہ کریں کہ انہیں دل سے معاف کر دیں، ڈرامے بازی کا معافی نہیں بلکہ دل سے اللہ کے لیے معاف کریں اور اللہ ہی کے لیے ان سے معافی مانگ لیں، بالکل ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ۔ میں بھی دعا کروں گا انشاءاللہ۔ شوکت بھائی اور قمر جہاں، شوکت بھائی پہلے آپ سے مخاطب میں فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شوکت صاحب ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیں تھوڑی دیر کے لیے، پھر سوال بتائیے۔ جی میں جے پور سے بول رہا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوکت بھائی آپ سے آخری بار ہم التجا کر رہے ہیں، براہ کرم ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیں تاکہ آپ کا سوال آپ کو ٹی وی کی آواز سے بالکل۔ جی جی بالکل، بہت مہربانی، فرمائیے سوال کیا ہے؟ یہ ہماری سسٹر ہیں، ان کے گلے میں گٹھان ہو گئی ہے، جو ڈاکٹر کہتے ہیں چربی کی گٹھان ہے وہ، ٹھیک ہے، تو اس کو مطلب اس کے لیے کچھ گھریلو علاج بتائیں آپ۔ تھوڑا سا انتظار۔ قمر صاحب آپ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم شگفتہ یاسمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا کو بھی السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے مولانا سے ایک سوال تھا کہ میں سر میں جو بھی ڈائی لگاتی ہوں میرے سر میں بہت زیادہ الرجی ہو جاتی ہے، بہت ہی موٹے موٹے ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مہندی آپ مہندی کا استعمال نہیں کرتی؟ نہیں، ہری مہندی لگاتی ہوں، اس سے بھی بہت گرمی ہو جاتی ہے، اس سے بھی بہت کھجلی آتی ہے، اور ڈائی وغیرہ سے تو آنکھیں بھی موٹی موٹی ہو جاتی ہیں اور پورے سر میں موٹے موٹے گانٹھیں سی بن جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا کیا جائے مجھے صاحب؟ ہاں، اس کے لیے یہ چاہیے کہ سر میں کافور اور ناریل کا تیل گرم کر کے رکھیں اور اس کی رات میں مالش کریں اور ہربل شیمپو یوز کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کشتے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ آدھا چمچ پسی ہوئی کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں، 5 عناب کے دانے رات کو بھگو دیں اور صبح وہ کھا لیں، انشاءاللہ تعالیٰ انہیں اب یہ الرجی نہیں رہے گی اس طرح کی کہ کسی چیز سے الرجی ہو سر میں۔ یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کے دعا کریں اللہ سے۔ جی، اب شوکت صاحب نے بتایا گلے میں کچھ گاٹھیں ہیں شاید۔ ہاں، انہیں چربی گاٹھیں بتا رہے ہیں وہ۔ چربی گاٹھوں کے لیے ایک تو انار دانے کا جوشاندہ، تھوڑا سا انار دانہ لے کے پانی میں پکا کے اور اسے چھان کے، وہ پانی جب خوب اچھی طرح پک جائے چھان کے نوایا اسے پانی کو اپنی وائف کو دیں، اور کستے شیری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم دیں، اور 3 انجیر نہار منہ دیں انہیں۔ انشاءاللہ 15-20 دن میں دیکھیں گے گانٹھیں گھل جائیں گی۔ نہاتے وہ تیز گرم پانی اپنے گلے پہ ڈالا کریں، مطلب جتنا ان کی کھال برداشت کر لے، کیونکہ چربی گاٹھیں جو ہیں تیز گرم پانی سے بھی گھل جاتی ہیں۔ رات میں یہ کریں کہ آٹا اور شہد ملا کے اچھی طرح پیسٹ بنا کے وہ ان گٹھلیوں پہ لگا لیا کریں اور سو جایا کریں، انشاءاللہ 15 دن میں دیکھیں گے گٹھلیاں کافی گھل جائیں گی انشاءاللہ۔ شہناز صاحب فرمائیے سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے یہ پوچھنا تھا، میرا بیٹا ہے نا 12 سال کا ہے، اس کو نا بہت نیمونیا رہتا ہے، اس کو ہر بار میں تھوڑا سا انفیکشن ہوتا ہے نا پسلیاں چلنے لگ جاتی ہیں، سارے ٹیسٹ وغیرہ بھی کرائیں، ویسے کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن بہت مطلب اس کا نیمونیا کی پرابلم رہتی ہے بچپن سے، ابھی بھی ایسا ہی ہے، وہ 13 سال میں چل رہا ہے۔ تھوڑا سا انتظار۔ شاداب بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جی بھائی. والد صاحب میرے پچھلے سال حج کے لیے گئے تھے 2017 میں, تو وہیں پہ مکہ شریف میں ان کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جی تو وہ اس پروگرام کو بہت شوق سے دیکھتے تھے اور ہم لوگ کو سب کو ریکمینڈ کرتے تھے کہ آپ لوگ دیکھیں اس پروگرام کو. اللہ انہیں جزائے خیر دے, ان کے درجات بلند کرے. آج آپ کا اس پروگرام میں شامل ہونا یہ ان کی ہی اس نیکی اور ہدایت کا نتیجہ ہے. بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے. فرمائیے شاداب بھائی, سوال کیا ہے؟ بہن کے رشتے کے لے کے, اب میری امی کا بھی انتقال 2011 میں ہو گیا تھا. جی ہم لوگ 4 بھائی بہن ہیں. ہاں. سب سے بڑی والی بہن ہے, پھر بھائی ہے, پھر میں ہوں, پھر چھوٹی بہن ہے. تو بڑی بہن کے لیے رشتے کے لیے فرا ناز قریشی ان کا نام ہے. جی تو بہت کوشش کر رہے ہیں, لیکن بس رشتے آتے ہیں کہیں سے کینسل ہو جاتا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. فکر بہت ہے کہ جلدی سے جلد ہو جائے. بھائی کی روزی روٹی میں بھی کچھ ایسا نوکری نہیں لگ پا رہی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے شاداب, مجاز صاحب سے دریافت کریں, آپ غور سے سنیے گا. دونوں مسئلے ہیں, بہن کی شادی اور بھائی کی روزی. جی, بھائی کی روزی کے لیے تو یہ چاہیے کہ اپنے بھائی سے اور خود بھی 300 بار یا ذل جلال والاکرام اور 300 بار یا ولی یا والی یا نصیر اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں, اور 5 وقت کی پابندی نمازوں کی وقت پہ. انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی روزی کھل جائے گی, اور اللہ سے روزی کی دعا بھی کریں اپنے لیے ہر نماز کے بعد کہ اللہ حلال روزی دے. اور بہن کے رشتے کے لیے جو میں سب لوگوں کو بتا چکا, عصر کی نماز کے بعد ان کی بہن ایک عمل کریں. 40 دن پاکی کے دنوں میں ہوں گے, جتنے دن ناپاکی کے ہوں گے اتنے دن آگے بڑھیں گے. 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ اور 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کے اللہ سے صرف ایک دعا کرنی ہے کہ اللہ اپنی پسند کا رشتہ بھیج دیں. اور یا کاشف القربات چلتے پھرتے پڑھیں, اور 21 بار سورہ دوحہ عشاء کے مغرب کے بعد کبھی بھی, عشاء میں یا کبھی بھی پڑھ سکتی ہیں, مغرب کے بعد 21 بار سورہ دوحہ, اور دعا والی سورت جو ہے. انشاءاللہ رشتے آ جائیں گے اور ہو بھی جائے گا. جی محمد علی صاحب فرمائیں, آپ کا سوال کیا ہے؟ محمد علی صاحب سن پا رہے ہیں ہمیں؟ ہاں ہلو, جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی. ہاں, مولانا صاحب سے پوچھنا ہے, کل ہم کو بتایا تھے کچی یہاں پٹنہ میں دوا خانہ فروش یہاں پوچھے کچی دوا جو بیچتا ہے, جی تو کچی نہیں سمجھ پایا, وہ تو انجان سری بول رہا تھا. تو ہم کہا کہ اس کا کوئی اور نام بھی ہے کیا, اس کا مانے پہچان ہے کیا ہے, کس طرح سے بتائیں گے تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, غور سے سنیے گا. جی جی علی بھائی. یہ کوٹ مٹی بھی کہلاتی ہے بھائی, یہاں انڈیا میں کوٹ مٹی کہتے ہیں, اور پاکستان وغیرہ میں, ملیشیا وغیرہ میں اسے کشتے شری بھی اور کوٹ مٹی, تو یہاں ہندوستان میں کوٹ مٹی بھی کہتے ہیں سر, کشتے شری بھی کہتے ہیں. یہ ایک ملائم سی جڑ ہوتی ہے, لگتی ہے لکڑی جیسی جڑ, لیکن وہ ہاتھ سے بھی کئی بار ٹوٹ جاتی ہے, اور وہ بہت آسانی سے گھر میں ہی پس جاتی ہے. تو آپ اسے اسی طرح سے دیکھیں, انشاءاللہ 10-20 روپے کی کافی ساری آ جائے گی, اور اسے پسوا کے رکھ لیں. جی آخری سوال جو ہے ہمارے پاس, وہ 12 سال بچے کی عمر ہے اور اسے نمونیا کی شکایت ہے, بار بار ہو جاتا ہے. ہاں, ان کی امی کو یہ چاہیے کہ ایک تو 21 بار یا شہید اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے آسمان کی طرف دیکھ کے روز پڑھیں, اور اللہ سے دعا کریں, اس کے اوپر دم کر دیں اس کا. دوسرے یا رحمان یا رحیم یا اللہ اس بچے کو یاد کرا دیں, ایک تسبیح کم سے کم یا رحمان یا رحیم یا اللہ کی پڑھیں, اور اس کے چھاتی پہ گھی اور موم کا لیپ کریں. دیسی موم آ جاتا ہے, 5-10 روپے کا منگا لیں, اور اسے دیسی گھی کے ساتھ گرم کر کے کسی ڈبے میں بھر کے رکھ لیں, اور رات کو اپنی انگلیوں سے گرم تھوڑا نوایا جو اس کی چھاتی پہ لگ جائے اور وہ چھاتی برداشت بھی کر لے, اس کی پوری چھاتی پہ لیپ کر دیا کریں. اور منقع دیں اسے 3 دانے بنا بیج کے صبح شام, اور کشتے شیری پسوا کے رکھ لیں, آدھا چمچ یا 1 چٹکی دن میں 2 یا 3 بار اسے کشتے شیری دیں. شہد اور زیتون کا تیل, 1 چمچ شہد, آدھا چمچ زیتون کا تیل 1 گلاس پانی میں, گرم پانی میں, نوائے پانی میں گھول کے اسے صبح شام پلائیں. 15 دن میں اس کا نمونیا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. مجاز صاحب, بہت سے ناظرین کی دعائیں آپ لیتے ہیں اپنے مشن کے علاوہ, جو آپ ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت نکالتے ہیں, اس کا بہت بہت شکریہ. تمام ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے اور اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے. تو ناظرین, ہمارا مجاز صاحب کے ساتھ آپ کی گفتگو کا یہ سلسلہ یہیں تک. آگے ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, اور بریک کے اس پار ہوں گے اطہر سعید صاحب, اور ان سے محو کلام ہوں گے نیشنل میڈیکل کالج سہارنپور کے پرنسپل ڈاکٹر اسلم خان صاحب, بہت ساری طبی ہدایات کے ساتھ, بیش قیمتی مشوروں کے ساتھ. تو ہم اجازت لے رہے ہیں, لیکن آپ راہ نجات دیکھتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.